अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आज हम अपना नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं रेड जोन फाइल्स विद फ़हाद हुसैन। मेरे साथ फ़हाद हुसैन मौजूद हैं। आपकी तशवीश ख़त्म करने के लिए पहले ही बता दूं, लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि एक जर्नलिस्ट की हैसियत से अपने करियर की इस स्टेज पे फ़हाद हुसैन के साथ टीम अप करना और सहाफ़ती इक़दार को मेंटेन करना, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। फ़हाद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और मुझे ये भी कहने दीजिए कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। आपका बड़ा लंबा अकम्पलिश्ड करियर है। आपने न्यूज़ एंकरिंग भी की है, आपने अपने प्रोग्राम्स भी किए हैं, आप ज़बरदस्त तज्ज़िया भी देती हैं। इलेक्शन ट्रांसमिशन में लोगों ने आज देखा कि आपकी जो आप एनालिसिस कर रही थी उसमें कितना वज़न है। आप अपना रिसर्च करके आती हैं, होमवर्क करके आती हैं, तो यू आर माशाल्लाह अ वेरी अकम्पलिश्ड जर्नलिस्ट। तो ये मेरे लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं आपके साथ प्रोग्राम आई बिलीव वी आर गोइंग टू रॉक इंशाल्लाह। आर यू रेडी? कुछ प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे? श्योर। अच्छा, जो हमारा मैं चाह रहा था कि नाज़रीन भी सुन लें, क्योंकि आज पहला प्रोग्राम है। इसके बाद तो फिर तज्ज़िया ही तज्ज़िया होगा और उसके बाद फिर मेहमानों से गुफ्तगू भी होगी। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इस प्रोग्राम में हम जो नुक्ते से नुक्ता जोड़ें, यानी सिर्फ लोगों तक ये ना बताएं कि जी हमारा ख्याल है ये ऐसे हो रहा है, बल्कि जो एक बदलती हुई सूरत हाल है, और वो आजकल तो खैर बहुत ही क्रूशल सूरत हाल है, उसमें हम नुक्ते से नुक्ता जोड़ें, ट्राई एंड मेक सेंस कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अच्छा, जब हम वो तज्ज़िया करें तो उसमें खाली अगर उसमें कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई ख़बर ना हो, तो फिर वो सिर्फ एक राय होती है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि हम खबर भी लेके आएँ। रेड जोन फाइल्स का मतलब ये है कि रेड जोन के हवाले से आपके पास ये होना चाहिए कि हो क्या रहा है, और फिर उसके बाद उसमें तज्ज़िया भी दें। और दूसरा ये कि देखें, ये ओपिनियन शो होगा, तो इसमें लोग हमसे अग्री करें ना करें उनका राइट है, लेकिन हमने दो टोक जो है वो अल्फाज में हम अपनी बात करेंगे जो हम समझते हैं कि जिस तरीके से बात होनी चाहिए, और हम चाहेंगे कि लोग हमसे डिसएग्री करें। इस प्रोग्राम में तज्ज़िया तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ गेस्ट भी होंगे, ताकि जो हम बात कर रहे हैं बतूल, जो मैं और आप बात कर रहे हैं, फिर हम गेस्ट से कहें कि जी अच्छा हमारा ये ओपिनियन आप बताएं, तो उनसे ज़रा बहस व मुबाहिसा भी होगा। और उसके साथ साथ फिर कुछ बहुत और इंटरेस्टिंग ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी होंगी जो मेरे ख्याल में एक व्यूअर के लिए, हम हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। तो व्हाट वील ट्राई एंड डू इज़ कि हम एक इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, मीनिंगफुल और सब्सटेंटिव प्रोग्राम जो उनके लिए लेके आए इंशाल्लाह। तो आप तैयार हैं आज के एपिसोड के लिए? फ़हाद हुसैन साहब, पहले तो ये कहना बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रोग्राम जिस टाइमिंग पे शुरू हो रहा है बड़ा क्रूशल है। सो वी आर लिटरली वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट। हमें पता है हम क्या बात कर रहे हैं और किस तैयारी के साथ कर रहे हैं। हुकूमत साजी हो रही है एंड वी आर ट्राइंग टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस एंड द गवर्नमेंट मेकिंग। तो फ़हाद हुसैन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी मीटिंग्स हो रही हैं लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं है, सियासी जमातें बड़ी कन्फ्यूज़ नज़र आती हैं। जैसे जब इलेक्शन की मॉर्निंग पे नवाज शरीफ ने कहा कि तौबा करें, मखलूत हुकूमत नहीं चाहिए, और 24 घंटे के बाद सिचुएशन बिल्कुल बदल गई, बैकफुट पे आ गई। क्या चल रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में आज तो खैर बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि देखिए मेल मुलाकातें जारी हैं। जो शरीफ फैमिली के जो लीडर्स हैं वो पीपल्स पार्टी से भी मुलाकातें कर रहे हैं, JUI से भी कर रहे हैं, PMLQ से भी कर रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है जो बड़ी ही क्रूशल है, वो भी आज शाम को है, बल्कि शायद अब होने ही वाली होगी या शुरू हो गई होगी, और उसकी रोशनी में हमें ये अंदाज़ा होगा कि पीपल्स पार्टी भी क्या करने जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत साजी का जो सिलसिला है ये लंबा नहीं चलेगा। ये आज शाम कल तक जो है इसमें से कुछ ना कुछ हमें निकल आएगा कि क्या होने जा रहा है। देखिए बतूल, में मोटा अंदाज़ा तो हो गया है, और वो ये है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट आ रही है, और उस कोलिशन गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी भी होगी, PMLN भी होगी, JUIF भी होगी, MQN भी होगी, मोस्ट लाइकली PMLQ भी होगी, और दीगर छोटी जमातें भी होंगी। इसमें मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कि इसको यहाँ पे रोक लेते हैं, क्योंकि हमें उस मीटिंग का भी इंतज़ार करें जो CEC की मीटिंग है, और उसमें रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सीरियसली परसू करेगी कि वो प्रीमियरशिप से पीछे हट रहे हैं या नहीं, क्योंकि नून लीग ने भी एक स्टैंड लिया हुआ है। इस बारे में बात करते हैं कि ये नौबत क्यों आई, जो इलेक्शंस में हुआ वो शॉकिंग क्यों था। सोल सर्चिंग का एक इंटरव्यू दिया मरीम औरंगजेब साहिबा ने, उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग थ्रू सोल सर्चिंग, और हम रूह की तलाश कर रहे हैं, वो वजह ढूंढ रहे हैं कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। बिल्कुल। और वो उस पर जाने से पहले अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं कि इस वक्त जो मामला जहाँ पे खड़े हुए हैं उसमें देखिए ना, एक ऑप्शन तो ये भी है कि जो PTI के इंडिपेंडेंट्स हैं उनके साथ अगर पीपल्स पार्टी जुड़ती है तो वो भी हुकूमत तो बना सकते हैं, लेकिन उसका जो इम्कानात है वो मेरे ख्याल में बड़े कम है, और उसकी वजूहत बहुत सारी हैं।
اس میں آج ہم نہیں جاتے, ہمارے پاس بڑا ٹائم ہوگا انشاءاللہ اس پہ بات کرنے کا, کیونکہ دیکھیے پی ٹی آئی اب ہیز کم بیک بینگ انٹو دا سینٹر, جن کو اس کو سائیڈ اینڈ پہ دھکا دے دیا گیا تھا, اب وہ بالکل ارینا کے سینٹر میں آ گئی. تو ویل ہیو ٹو ٹاک ا بٹ اباؤٹ دیٹ لیٹر. اور وہ اس کو بالکل فار گرانٹیڈ نہیں لیں گے کہ جو ان کو پلیٹ فارم مل رہا ہے, اگر وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ بھی جائیں یا وہ پارلیمانی گروپ بنائیں تو وہ, اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت پریشر میں ہوں گے ان مورل گراؤنڈز پہ جس کی وجہ سے وہ جیتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور اسی لیے میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں کچھ آوازیں آئی تھیں کہ جی ہم وہاں پہ بھی ہم سے ملاقات ہم پی ٹی آئی والوں سے بھی کریں گے, بلکہ کچھ تو رپورٹس یہ بھی ہیں کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ سے کچھ جگہ پہ ایکچولی میٹنگز کی بھی ہیں, لیکن ان میں سے کیا کوئی اس طرح کا کوئی نتیجہ نکلے گا کہ وہ آپس میں جوڑ کر حکومت بنانے کی طرف جائیں اور نون لیگ کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں, اس کے امکانات کچھ کم ہے اس وقت تک. اچھا, اب آپ کا جو مین کوسچن ہے کہ یہ ہوا کیا, دیکھیے میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بطول کہ یہ جو الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں یہ وہ نہیں تھے جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہم بھی نہیں کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا ہم بیٹھ کے ٹرانسمیشنز کر رہے تھے اور ہم ساری باتیں کر رہے تھے کہ جی نون لیگ کی کتنی سیٹیں ہوں گی, وہ کیسے گورنمنٹ بنائے گی, پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوگی, شاید پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہو, اور نون لیگ کی کوشش یہ ہے کہ جی ہم پی ٹی آئی کے بغیر کر لیں, حکومت بنا لیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا, اور شاید ہمارے پاس اس کا وہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ کلپ بھی موجود ہے جہاں پہ وہ الیکشن سے پہلے یہ کہہ رہے تھے, سمپل میجورٹی کی بات کر رہے تھے کہ اگر اس طرح کی ہمیں سیٹیں اتنی ملیں کہ ہم کھل کر حکومت کر سکیں, تو وہ ایک تو وہاں بات ہو رہی تھی سمپل میجورٹی کی, اور آئی کدھر, یعنی کہاں 134 جو سمپل میجورٹی ہوتی ہے اور کہاں 75 سیٹس. لیکن فادر حسین صاحب یہ ابھی نون لیگ ایک اسٹیٹ آف شاک میں ہے, بالکل ہے, جو ہم نے محسوس بھی کیا, وہ جو ایک خاموشی تھی 3-4 گھنٹے کی لیٹ نائٹ, اگر ہمیں ریزلٹس نہیں مل رہے تھے تو ہمیں کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی نہیں مل رہی تھی. اچھا, پریٹینڈ وہ کر رہے ہیں جیسے سب اچھا ہے, اگر آپ ان کے لیڈرز کے وہ بیانات دیکھیں تو وہ پریٹینڈ ایسے کرے کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے ہمارا, وہ کہہ رہے we are not oblivious of the fact we know what's going on. ہاں نہیں دیکھیں نا, یہ ایسے سپن کرنا کہ ہم لارجسٹ سنگل پارٹی ہیں, اور چلو ٹیکنیکلی آپ ہو گیا لیکن ایکچولی تو آپ نہیں ہونا, ایکچولی تو پی ٹی آئی. تو پھر جلدی کیا تھی نواز شریف نے, کیوں جلدی کیوں کر دی؟ تقریر اچھی تھی پر جلدی کیوں کر دی, بہت جلدی کر دی, اور میرے خیال میں وہ ایک شوق سے وہ ریکور کر رہے تھے جب یہ معاملہ ہوا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں نون لیگ کے لیے بطول واقعی میں, اور ابھی ہم بات کرتے ہیں, خرم دستگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بڑا ضروری ہے ان سے بات کرنا. پی ایم ایل این کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ دیکھیے یہ مجھے اجازت دیجیے کہنے کی کہ آئی تھنک دے ور ان ڈینائل. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ووٹر سینٹیمنٹ کدھر جا رہا ہے, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طریقے سے ان کے بیس میں, یعنی پنجاب تو ان کا بیس ہے, اس میں ان کا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. دوسروں کو نظر آ رہا تھا, لیکن پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے, یعنی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, بٹ آئی تھنک یہ جو ان کو شوق ملا ہے, اب بڑا سوال یہ کہ اس شوق سے گورنمنٹ تو شاید وہ بنا لیں, لیکن اس شوق سے کیا وہ ریکور کر سکتے ہیں, دیٹس اے فنڈامنٹل کوسچن. اور یہ سوال ہم خرم دستگیر صاحب سے پوچھتے ہیں, ان فیکٹرز کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. جی السلام علیکم خرم صاحب. وعلیکم السلام. خرم صاحب ویلکم ٹو ریڈ زون فائلز. نیا ہمارا شو ہے, آج شروع ہوا ہے ایک نیوز پر, اور پہلا شو پہ ہی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ میرے خیال میں تو جو پی ایم ایل این کو شاک ٹو دا سسٹم ہوا ہے اس سے ریکور کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے. اب میرا پہلا سوال, کیونکہ اب میرے خیال میں آپ بھی کچھ حد تک, میں نے آپ کی کچھ سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں کہ آپ نے بھی ایکنالج کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا شوق ہے پی ایم ایل این کے لیے, ایون دو چاہے چلیں وہ یہ کولیشن گورنمنٹ بنا بھی لیتے ہیں, بٹ ایون دین یہ جو شاک ٹو دا سسٹم ہوا ہے, میں پہلا جو میرا سوال ہے نا, کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این واز ان ڈینائل. یہ بات ٹھیک ہے, وہ آپ کی جماعت ڈینائل میں تھی؟ نہیں, میں اس سے اختلاف کروں گا, ڈینائل میں نہیں تھے, لیکن ہماری یہ توقع تھی, اور یہ جو توقع تھی اس بنیاد پر تھی کہ ہمیں جب ہم اپنے شہروں کی اور قصبوں کی اور گاؤں کی گلیوں میں جا کر عوام سے بات کر رہے تھے, تو ایک تو وہاں پی ٹی آئی کی سپورٹ کرنے والا کوئی شخص موجود نہیں تھا, کوئی جھنڈا اٹھانے والا شخص موجود نہیں تھا. الیکشن والے دن بعض شہروں میں تو ان کی کچھ پریزنس تھی, لیکن بہت ساری جگہوں پہ تو ان کی پریزنس ہی نہیں تھی. اور ایک یہ بھی ہمارے ذہن میں تھا, اور یہ میں آپ کے ساتھ بڑی کلیئرلی شیئر کرنا چاہتا ہوں, کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ایک ایسی جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے جس نے پاکستان کو آگ لگائی ہو,
کیونکہ ان کو ووٹ دینے کا مطلب یہ کہ عوام جو ہیں وہ 9 مئی کی توثیق کر رہے ہیں، اس کو کنفرم کریں کہ جی یہ ٹھیک راستہ ہے کہ آپ جناح ہاؤس لاہور کو آگ لگا دیں، آپ ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگا دیں، آپ پشاور میں 150 جانور چلا دیں، آپ پولیس کی گاڑیوں کو روٹینلی آگ لگا. لیکن ووٹ تو مل گیا، یہی تو ایشو ہے، ووٹ تو مل گیا. تو یہ اصل تشویش یہ ہے کہ کیا یہ ووٹ تخریب کا ووٹ ہے، کیا یہ فاشزم کا ووٹ ہے، کیا ہم ایک آنے والے فاشزم کی طرف لیکن یہ لوگوں کا ووٹ ہے. ہماری جو صاحب آپ کے اپنے حلقے میں آپ کو ہرا دیا، آپ تو ناقابل شکست رہے ہیں، آپ ان فیکٹرز کو ایڈریس کیوں نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کو ووٹ نہیں پڑا، بجائے کہ ووٹ کو کرٹیسائز کرنے کے کہ ووٹ ہی غلط ہے، ووٹر کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا جی، ووٹ تو دیکھیں نا، ووٹ تو پڑ گیا اور جو عوام کی رائے وہ سامنے آ گئی ہے، لیکن وہ جو رائے ہے وہ تشویشناک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی ہم اس پہ ضرور بات کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے جو نئے ووٹروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا تھا، کہ ایک نیا ووٹر جو اخبار نہیں پڑھتا، جو الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں دیکھتا، جو صرف ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ اور انسٹاگرام اس کے ذریعے اپنی سیاسی رائے قائم کر رہا ہے، اس تک کیسے پہنچنا ہے، اس میں ضرور ہماری کمی ہے، کمی رہ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارا جو پورا ترقی کا اور تعمیر کا جو پروگرام تھا، اور آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ جو ووٹ پڑا ہے یہ مثلا نارتھ پنجاب جو ہے وہ سارا مسلم لیگ نے فلپ کیا ہے 2018 کے بعد، کہ وہاں 2018 میں ہمیں نشستیں نہیں ملی تھی، وہاں مل گئی ہیں. ساؤتھ پنجاب میں نہیں ملی. یہ جو سینٹرل پنجاب ہے، گجرات سے لے کر پاک پتن تک، وہاں ضرور ایک کوشچن اٹھا ہے ہماری اسٹریٹجی کے اوپر، ہمارے کیمپیننگ کے اوپر. تجزیہ ہے یہ ٹھیک ہے، ایک طرح کا آپ اس کا ڈیفینس کر رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی میرا تو یہی پوائنٹ ہے کہ جب آپ ایک کور ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے، مطلب مجھے معذرت کے ساتھ کہنے دیجئے کہ یہ جو لائن جو آپ لے رہے ہیں یہ بھی ایکچولی پروو کر رہی ہے کہ آپ کی پارٹی ڈینائل میں ہے، کہ آپ اس کور ایشو کو ایڈریس نہیں کر پا رہے کہ آپ کی جماعت کا پنجاب کے ووٹر سے ڈسکنیکٹ ہوا ہے. پہلا the first step you have to take is to say کہ ہاں جی ہم اکنالج کرتے ہیں، لیٹس اکنالج the problem، پھر ہم اس کو سالو کرتے ہیں. لیکن اگر ابھی بھی آپ کی جماعت یہ کہے گی کہ نہیں جی یہ پرابلم نہیں ہے، وہ تو اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے، تو then you will never be able to address the problem. نہیں دیکھیں میں تو اکنالج کر رہا ہوں کہ ہم جو نئے ووٹر آئے ہیں 1.5 کروڑ پاکستان کے ووٹرز لسٹ پہ، ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکے. لیکن اس طرح میں نے کہا کہ کیا نارتھ پنجاب میں وہ ووٹر نہیں تھا جس سے ہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکے؟ تو پھر راول پنڈی میں اور اٹک میں اور چکوال میں اور جہلم میں جو پچھلی دفعہ ہمیں سیٹیں نہیں ملی تھی، اس دفعہ ہمیں بھرپور سیٹیں ملی ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی ہر جگہ یہ کویسچن تھا یا ہر جگہ یہ معاملہ تھا، یا پاک پتن سے جنوب جائیں تو پورے سندھ کے اندر یہ، حالانکہ سندھ میں بھی بڑے شہر موجود ہے، کراچی شہر موجود ہے، اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور یہ پورا چیلنج جو ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے مستقبل بنیاد پر ووٹروں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، وہ ایک سوالی نشان کھڑا ہوا ہے. لیکن آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ جو 1 کروڑ نیا ووٹر تھا اس میں سے جو یوتھ کا چنک تھا آپ اس سے کنیکٹ نہیں کر پائے. لیکن کیا آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ آپ نیریٹو میں بھی بڑے انکلیئر تھے؟ کیا آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ آپ ایک تنقید یہ ہے کہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ اس لیے بھی آپ سے ناراض ہوا کہ آپ اگر پی ٹی آئی کی طرف ریکنسیلیٹری اپروچ اپناتے، تھوڑا رکھ رکھاؤ، کوئی نرم گوشہ ہوتا تو شاید اس کا ایک بہتر امپیکٹ پڑتا؟ اور دوسرا میں یہ بھی ایڈ کر دوں بطول، ایکچولی پرابلم صرف جو ہے، خرم صاحب بھی اس میں لو ٹو ہیئر واٹ ہی ہیز ٹو سے، پرابلم صرف کمیونیکیشن کا نہیں ہے. کمیونیکیشن کا پرابلم تو ہے ہی ہے، لیکن آپ نے کمیونیکیٹ کرنا کیا ہے. یعنی آج میں اگر پی ایم ایل این سے پوچھوں کہ واٹ ڈز دس پارٹی اسٹینڈ فار، تو میرے خیال میں اسٹرگل کریں گے. اگر یہ کہنا کہ جی ہم اسٹینڈ فار کرتے ہیں، ہم موٹر وے بنائیں گے، ہم نے نیوکلیر دھماکے کیا، یہ پرانی چیزیں ہو گئی ہیں. تو آئی تھنک پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ پی ایم ایل این یہ کنفیوز ہو رہی ہے کہ واٹ ڈو دے اسٹینڈ فار. خرم صاحب نہیں، یہ دیکھیں آپ اس کو ٹوسٹ دے سکتے ہیں. مسلم لیگ نون اسٹینڈ کرتی ہے پاکستان کی تعمیر کے لیے، جس میں صرف انفراسٹرکچر نہیں ہے، اس میں پاکستان کی مضبوطی شامل ہے. آپ نے خود کہا کہ جی جو ایٹامک جو ہم نے پاکستان کو ایٹمی طاقت کے ڈیکلیریشن کیا، اور ایک لمبی لسٹ ہے ان اقدامات کی جس کی بنیاد پر ہم گئے تھے کہ بھی مسلم لیگ نون واحد ایسی جماعت ہے جس نے 2013 سے 18 تک پاکستان کے جو بڑے ایشوز تھے، دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ، اس کو ہم نے حل کیا نا جی. اب اس حل کرنے کا جو نیریٹو ہے،
جی تو ووٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ میرے ساتھ پریس کانفرنس نہ کریں, آپ فہد حسین کے شو میں نہ آئیں, آپ ٹک ٹاک پہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. یہ غلطی ہوئی. میرا خیال میں خرم صاحب آپ سمپلیفائی کر رہے ہیں, یہ خالی ٹک ٹاک کا ایشو نہیں ہے, the problem goes deeper. اور I'm telling you, اگر پارٹی نے آپ دیکھیں نا, آنسٹ نہیں ہونا نا, جب تک آپ آنسٹلی سول سرچنگ نہیں کریں گے اور یہ بلیم کرتے رہیں گے کہ خالی ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کا ایشو ہے, سب لوگ جنہوں نے بگر نہیں, اس کا مطلب کہ میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں, اور یہ سوال اٹھے گا کہ کیا پاکستان کے لوگ ایسی جماعت کو نہیں چاہتے جو پاکستان کی تعمیر کر کے دکھا چکی ہے اور آئندہ بھی کرے گی؟ لیکن دستگیر صاحب یہی تو ہم سوال کریں کہ جو آپ کا تعمیر کا نیریٹو ہے it's very convincing, بڑا امپریسو لگ رہا ہے کہ تعمیر و ترقی کی آپ بات کریں, but why it could not connect with the voter کو اپنی تعمیر و ترقی کیوں نہیں نظر آئی آپ کی اسٹیٹمنٹ میں؟ This is what we are asking for. جی تو یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک کلیئر آلٹرنیٹو تھا کہ آپ پاکستان کو جلانے والوں کے ساتھ ہیں یا پاکستان کی تعمیر کرنے والوں کے ساتھ ہیں, اور ایک بڑا تشویشناک جواب آیا ہے پاکستان میں آئندہ مستقبل کے لیے کہ ایک ہم فاشزم کی کوپلے پھوٹتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعمیر نہیں چاہیے, آگ لگا دو وہ ٹھیک ہے. آپ ووٹر کو بلیم نہیں کر سکتے. دیکھیں ووٹر نے ان کو زیادہ بلیم نہیں کر رہا جی, تو وہ ووٹر کی رائے ہم سب پر مقدم ہے, لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا کی جمہوری تاریخ میں فاشسٹ جماعتوں کو ووٹروں نے ووٹ ڈالے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ ڈالے. اگر آپ ووٹر کو بلیم کرنے کی بجائے تھوڑا سا اپنی انٹرنل معاملات کو دیکھیں تو شاید بہتر ہوگا. اور اس پہ ایکچولی میرا نیکسٹ سوال ہے یہ کہ کوئی انیشیٹو لیا گیا ہے انٹرنلی کہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں پارٹی میں اور کہیں کہ یہ اتنا بڑا ڈیبیکل کیوں ہوا ہے؟ وہ پروسیس شروع ہوا ہے ابھی یا نہیں؟ جی وہ پروسیس شروع ہو گیا. سب جو سینئر لیڈرز ہیں وہ آپس میں مل کر اس پر بات کر رہے ہیں. مثلا جو محترمہ نے ابھی بات کی, اس پر ایشو اٹھا ہے کہ میاں نواز شریف کی تقریروں میں جو صرف تعمیر کی بات تھی یا جو 2013 سے 18 کی اس کی بات تھی, اس میں جو ہماری مخالف جماعت تھی, مین جو رائیول تھا, اس کی جو کارکردگی تھی, اس کے جو بھیانک کام تھے, اس کو اٹیک کیوں نہیں کیا گیا؟ اتنی جو ہے وہ سافٹ کیمپین کیوں کی؟ پاکستان میں جو کیمپینز ہیں آپ نے دیکھا بھی ہے, بلاول بھٹو نے کوئی امر مانے نہیں رکھا, انہوں نے مکمل طریقے سے ہمارے پر حملہ کیا. تو یہاں یہ بھی تھا کہ پاکستان کا ووٹر جو ہے وہ شاید انسپائر ہی کرٹیسزم سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے مخالف ہیں اور یہ لوگ خراب ہیں اور ہم ان کو ٹھیک کریں گے. خرم صاحب دیکھیں, مطلب ہے I can be accused of many things but not being soft on PTI, یہ تو سارے جانتے ہیں, میں ان کی کھل کے تنقید کرتا ہوں, لیکن دیکھیں جہاں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے وہاں دینا چاہیے. انہوں نے میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے پنجاب کے ووٹرز کے ساتھ کنیکٹ کیا. میں ابھی کے پی کی اور کراچی اور سندھ کی بات نہیں کر رہا, وہ ابھی تو میں صرف کیونکہ پنجاب کا بیس ہے. اچھا کیا, برا کیا, غلط کیا, جو کچھ انہوں نے کنیکٹ کیا, اور پی ایم ایل این وہ کنیکشن توڑ چکا ہے. میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ آپ کی جماعت جو 30-35 سال سے پنجاب میں جو ان کا بیس ہے وہ ووٹر سینٹیمنٹ کو ریڈ کیوں نہیں کر پائے؟ آپ سارے حلقوں میں ہوتے ہیں, آپ ہر وقت ووٹر سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ہاؤ کوڈ یو مس دس؟ جی اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہنا کہ جی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے. پنجاب اسمبلی میں 2018 میں بھی ہم سب سے بڑی جماعت تھے, آج بھی الحمدللہ ہم سب سے بڑی جماعت ہے. ایک چیلنج ضرور آیا ہے, تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جی بالکل ڈیزاسٹر پنجاب میں, یہ بالکل درست نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں 2018 میں بھی ہم پلورالٹی تھے سب سے بڑی, آج بھی سب سے بڑی پلورالٹی مسلم لیگ نون کے پاس ہے. تو لہٰذا ایک سٹرینگتھ تو پوری طرح موجود ہے. اب آگے کا ایشو ہے کہ وہاں جو ہمیں جن جگہوں پہ چیلنجز آئے ہیں وہ کس بنیاد پر آئے ہیں. شکوپورہ سے آپ کے کینڈیڈیٹ ہار گئے, آپ کیسے کہہ سکتے, آپ بڑی ڈویژنز میں آپ لوگ ہار گئے, اور کیا ہارنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے, یہ پلڈاٹ نے کچھ فگرز دیے کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹس تھے اس میں سے 4% یوتھ تھی اور پیپلز پارٹی کے 9% یوتھ تھی. آپ نے مکمل طور پہ یوتھ کو اگنور کیا, آپ یوتھ اورینٹڈ بات ہی نہیں کرتے, اور آپ کے اپنے فارمر کولیگز وہ یہ کہتے رہے کہ یہ ایک فیملی آرگنائزیشن ہے, یہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. اس کو کیسے آنسر کریں گے آپ؟ یعنی انٹرنلی پارٹی چینج نہیں ہو رہی, بیسیکلی جو باٹم لائن ہے خرم صاحب, جی کہ انٹرنلی کوئی چینج نہیں آ رہا.
نہیں دیکھیے چینج تو آئے گا. یہ جو ایک غیر متوقع نتائج سامنے آئے ہیں جس میں جو میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ جو ووٹر کا سینٹیمنٹ تھا وہ ہمیں الیکشن کی مہم کے دوران اپنے شہروں کی گلیوں میں سنائی نہیں دیا. کسی نے آ کر ہمیں رزسٹ نہیں کیا, کسی نے اجتماعات نہیں کیے کہ اگر واقعی جینوئن سینٹیمنٹ اتنا جو ہے خلاف تھا مسلم لیگ نون کے تو وہ کہیں نہ کہیں تو سینٹیمنٹ نظر آنا چاہیے تھا. وہ کمپلیٹلی شہروں کی گلیوں سے you are impressively defending your party but still we still have more questions. I think میرے خیال میں خرم صاحب کو شکریہ. خرم صاحب آپ کا ویری کائنڈ, always a pleasure to speak with you. آپ سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں گے. مجھے پتا ہے کہ جب بھی پارٹی میں جو ہے وہ ایک بات پر ریویو شروع ہوگا کہ واٹ وینٹ رانگ تو خرم دستگیر کی آواز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ آواز ہوگی بیکاز ہی تھنکس ریشنلی. اب مجبوری ہے ان کی. لیکن یہ جو بات کر رہے تھے خرم, بطول ہمارے پاس نا اگر 2 منٹ ہیں کوئکلی. جی دیکھیں یہ پبلکلی مجھے آئیڈیا ہے کہ اب وہ پبلکلی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, لیکن میرے خیال میں انہیں ایٹ سم پوائنٹ پبلکلی کہنا پڑے گا, انہیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیے پیپلز پارٹی کی سیٹیں ان سے کم ہیں, لیکن دی امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ان کا بیس ہے نا سندھ وہ لوز نہیں کیا, انہوں نے لوز نہیں کیا, اسی لیے ان کا کانفیڈنس بھی مینٹین ہے. اسی لیے کانفیڈنس اور اس کی بنیاد پہ وہ آگے بلڈ کر رہے ہیں اپنے لیے نیشنل ریلیونس. پی ایم ایل این اگر اپنے بیس میں لوز کر رہی ہے تو یہ اس کے لیے خطرے کی گھنٹیاں ہیں. اور اگر اس کے بعد بھی اگر پارٹی میں یہی ہوتا رہا نا کہ اگر کہ جی اس کی وجہ سے ہوا ہے یا اس کی وجہ سے ہوا ہے یا فلانے نے یہ کر دیا تھا اور کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ جی ہم نے اپنی کیا غلطی کی ہے, تو پھر یہ آگے سے ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور اس لیے بھی کہ اگر یہ گورنمنٹ بناتے ہیں, جو کہ لگ رہا ہے نون لیگ کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, وہ گورنمنٹ کمزور ہوگی. اور اوپر سے اس گورنمنٹ نے جو اب مشکل فیصلے کرنے ہیں جو کہ ضروری ہیں کرنے, آئی ایم ایف کا پروگرام آ رہا ہے, دیگر معاملات آنے, انفلیشن مہنگائی نے بڑھنا ہے, ٹیکسز نے بڑھنا ہے, تو یہ آلریڈی ایک کمزور لیول سے گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں. اوپر سے اس طرح کے فیصلے کر کے ان کو مزید ہٹ لگنی ہے. بالکل. اور فاضل صاحب لگتا ہے کہ اس وقت نون لیگ کی پرائرٹی صرف گورنمنٹ بنانا ہے, وہ اس چیز کو بادر نہیں کر رہے کہ ان کا کیا امپریشن بننے جا رہا ہے. اور جتنا بھی نون لیگ کے اسپوکس پرسن اگر یہ کہہ دیں کہ ہم لا علم نہیں ہیں کہ کیا ہوا ہے, اس سے اتنا ہی لگتا ہے کہ وہ لا علم تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سیاسی طور پہ کھوکھلی اسٹیٹمنٹس ہمیں سننے میں آ رہی ہیں, ان اسٹیٹمنٹس میں جان نہیں ہے. ایک بریک لیں گے, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. میرے ساتھ فہد حسین ہے اور یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے اینڈ وی آر ویری ایکسائٹیڈ فار دا لائنز دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس. فہد حسین صاحب ایک اور نقطہ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف, اب ہم پہلے سیگمنٹ میں بھی جب ڈسکس کر رہے تھے تو ووٹر کی ایک نیا نیریٹو سنا ہے میں نے. میرے تو چاروں طبق روشن ہو گئے, جہاں پہ ایسے الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں جس میں آپ ووٹر کو بلیم کریں کہ تم نے تو ووٹ ہی غلط دیا ہے. آئی تھنک دس از اے نیو ڈائنامکس. میرے خیال میں یہ لائن ٹھیک نہیں ہے. اور میں سنسیئرلی دیکھیے نون لیگ ایک بہت امپورٹنٹ جماعت ہے, اس کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے پاکستان میں اور رہنا چاہیے. اس کو اس طریقے سے اپنے آپ ڈینائل میں نہیں رہنا چاہیے. اور اگر یہ اتنا بڑا ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے جو کہ بطور ڈیزاسٹر ہے, وہ اس کو چاہے مانے یا نہ مانے, سمپل میجورٹی کی توقع رکھ کے اور 75 سیٹوں پہ آنا یہ واقعی میں ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے. تو اس لیے اور گورنمنٹ میں اگر یہ آئیں گے جو کہ لگ رہا ہے, تو گورنمنٹ میں آ کے تو انہوں نے مزید اپنی پاپولیرٹی کو ہٹ لینا ہے. تو دیٹس وائی اٹس سو امپورٹنٹ کہ یہ ابھی جو ہے وہ باقاعدہ آنیسٹلی جو ہے وہ دیکھیں کہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے, اس کو کس طریقے سے فکس کرنا چاہیے اور کیسے جو ہے وہ اس ووٹر سے کنیکٹ کرنا چاہیے جو نون لیگ سے ہٹ کر اور آپ کہیں اور چلا گیا. اور یہ اس کے بالکل برعکس کام کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے کہ جو سرویز آ رہے تھے کہ ہم 120 سیٹس لے لیں گے, وہ جو ان کے اپنے انٹرنلی کنڈکٹڈ سرویز تھے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے بات کرتے ہیں. فہد حسین صاحب, آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان بڑے بڑے جلسے کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے سرپرائز آنے والا ہے. ان دنوں ہم واقعی بہت سرپرائز کا انتظار کرتے تھے, لیکن سرپرائز کبھی آتا نہیں تھا. ایون جب انہوں نے سائفر بھی لہرایا تھا اس کو بھی کسی نے سرپرائز نہیں سمجھا تھا. بٹ دس ٹائم PTI has done something. We can consider this vote bank as surprise. دیکھیے بالکل ہے, آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اور یہ جو رزلٹ آیا ہے یہ واقعی میں جینوئنلی جو ہے وہ سرپرائز کیا ہے سب کو. اور جب میں کہتا ہوں سب کو تو آئی مین سب کو.
میں نے بہت سارے ایسے سرویز دیکھے تھے بالکل جو الیکشن کی ایو پہ ہوئے ہیں, مختلف لوگوں نے, مختلف اداروں نے, مختلف جماعتوں نے وہ سرویز کیے تھے, اور وہ تقریباً سب میں وہ اسی طرح کے نمبرز آ رہے تھے کہ جی نون اوور ویلمنگلی نمبر 1 ہوگا, پیپلز پارٹی نمبر 2 ہوگی, پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کا رینج تھا 30 سے 40 سیٹیں میکسیمم ہوں گی, تمام اکراس دا بورڈ. اور جو رزلٹ آیا ہے اس نے مکمل طور پر ان سرویز کو غلط کیا ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے وہ جو کچھ بعد میں ہوا اس پہ اب آج ہم بات نہیں کریں گے. تو ایک مس ریڈنگ ہوئی ہے, لیکن میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کی کامیابی ہے. ہمیں کہنا چاہیے, دیکھیں وی شوڈ آلسو ناٹ بی ان ڈینائل. بالکل سیدھی بات ہے, دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم سب کو افیکٹ کرتا ہے. پی ٹی آئی کی جو ایک منفی قسم کی سیاست ہے, ڈسٹرکٹیو ان کی جو پالیٹکس ہے, جس طریقے سے انہوں نے اس معاشرے میں نفرت کو بویا, پولرائزیشن کی, اسی لیے وہ ان سے اتحاد بھی نہیں کرنا چاہتا. اس لیے وہ اس نے ہم سب کو افیکٹ کیا, اس نے پاکستان کی سیاست کو خراب کیا. لیکن while we say that ہمیں یہ بھی ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ اس بار کے الیکشن میں بالکل کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے جو کچھ کہا for whatever reason وہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, ان کو ووٹ ملا ہے. اور میرے خیال میں اب یہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا. مگر ایک بات اور کر دوں پھر ہم بات کرتے ہیں آگے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے خود اب بہت بڑا چیلنج ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ جو ان کو اتنا ووٹر کی طرف سے جو پذیرائی ملی ہے اس کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے. Do they want to play a constructive role یا انہوں نے پھر کہنا ہے کہ جی بس ہم ایسی کی تیسی. فاضل صاحب, do you know why I want to hold you? اس لیے کہ آپ نے بہت اہم بات کی اس سے پہلے, جو آپ نے کہا کہ مجھے کہنے دیں اور ہمیں تعریف کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں جن جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا, آج زیادہ تر بیشتر جرنلسٹ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کے رائٹ کاز پہ. تو یہ ایک چیز ہے, یہ ایک پروفیشنلزم ہے جس کو پی ٹی آئی کو بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کرنا چاہیے. اور آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ مینشن کیا, کیونکہ ہمارے بہت سارے کولیگز ممکن ہے وہ ہمیں سن بھی رہے ہوں جو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس زمانے میں, وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور وہ آج اور وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا ان کو اور کیا کیا نہیں کیا ان کے ساتھ, اس سرکار نے کیا کیا نہیں کیا ان کے ساتھ, یہ تو سب کو اچھی طرح جانتے ہیں. آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کم از کم کچھ حد تک جو بھی زیادتی ہوئی ہے اور ان کی سکسیس کو اکنالج کرنا چاہیے. دیکھیں تو پی ٹی آئی کو بھی کیتھارسس کی ضرورت ہے, یہ جو میڈیا کے ساتھ پرٹیکولرلی مئی 9 کو جو کچھ ہوا اس سے بڑا ڈیبیکل نہیں ہو سکتا تھا. اس کی سزا جن لوگوں کو ملنی ہے ان کو بالکل ملنی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ووٹر جو ہے وہ ڈسپائٹ آل آف دیٹ پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے تو واٹ آر دی ادرز ڈوئنگ رانگ. دیکھیں ہمیں ڈسپیشنٹ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے, مگر ہم کیونکہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, سو پی ٹی آئی کے پاس اب ایک اور اپرچونٹی ہے. کیا وہ اس اپرچونٹی کو مثبت طریقے سے لیوریج کر سکتے ہیں؟ دیٹ از دی کی ایشو جو میں بھی سمجھنا چاہوں گا. اس میں دو آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ پارلیمنٹ میں پلے کیسے کریں گے, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اس پہ جانے سے پہلے ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ہمارے اولڈ فرینڈ. جی ولید اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. فہد صاحب آپ سے پہلے. جی ولید السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو فہد؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, ویلکم ٹو آور فرسٹ شو. میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز نے سب کو سرپرائز کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور جو ان کی پرفارمنس آئی ہے ڈسپائٹ آل آڈز وہ امپریسو ہے. یہ تو ہو گیا. دیٹ سیڈ, میں جو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب اس کارکردگی کو لے کر, اس مینڈیٹ کو لے کر, اب کیا پی ٹی آئی کچھ تھوڑا سا ذمہ دارانہ قسم کا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کی سیاست میں؟ وہ رول جس میں گالم گلوچ نہ ہو, جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو, جس میں لان تان نہ ہو, جس میں اسٹریٹ ایجیٹیشن نہ ہو, بلکہ ایک پازیٹیو رول ہو جس میں سب کو لے کے چلا جائے. از پی ٹی آئی ریڈی فار سچ اے رول؟ جی, اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایسے رول کے لیے, مثبت اور کنسٹرکٹیو رول کے لیے تیار ہے. اور اس حوالے سے جو بیرسٹر گوہر نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی, میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے بھی یہی واضح کیا کہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے. اور پھر یہ جو 2-3 دفعہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ہمارے خلاف بھی ایک سیز فائر ہونا چاہیے. جو کچھ الیکشن کے پروسیس کے دوران ہوا, کاغذات نامزدگی کے حوالے سے, پروپوزر سیکنڈرز کے حوالے سے, اور پھر کیمپین کے جو ہے ہر پارٹی کیمپین کر رہی تھی اور
ہم ایک کارنر میٹنگ یا ورکرز کنونشن 200-300 لوگوں کے کرتے تھے, وہاں پہ بھی دفعہ 144 لگا کر لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ اور بہت سی بات لمبی ہو جائے گی, لیکن اس چلے وہ تو ہو گیا, آگے کی طرف اگر چلیں تو جی, تو آگے کی طرف تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. میرے خیال میں جو پی ٹی آئی مخالف قوتیں ہیں ان کو بھی ایک سیز فائر جو ہے, اور یہ اس میں پی ڈی ایم گورنمنٹ بھی بہت سارے مظالم کا حصہ رہی ہے, تو ان کو بھی ایک نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اب جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک موقع پہ کہا تھا نا کہ یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے, اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. اچھا, اس میں نا دو چیزیں ولی صاحب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, تھوڑا میرا بھی ذہن کلیئر ہوگا, اور میں اور بطول گفتگو کر رہے ہیں تو ہماری کانورسیشن میں بھی تھوڑا سا ایک سبسٹنس مزید آ جائے گا. پہلا تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں جو سب سے جو سیمینل ایونٹ ہے نا وہ ہے May 9 کو جو کچھ ہوا. اچھا, اس پہ پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ کہتے ہیں جی بالکل جن لوگوں نے کیا ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن ہماری جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این از ان ڈینائل. جب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی ہماری جماعت کا May 9 سے کوئی تعلق نہیں تھا, تو آپ لوگ بھی ڈینائل میں ہیں. آپ کی جماعت کا تعلق تھا. جب تک آپ اس کو ایکنالج نہیں کریں گے کہ ہاں یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے اور اب ہم آگے چلنا چاہتے ہیں, تب تک یہ معاملہ پھنسا رہے گا. آپ ایکنالج کرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں جی, میں میرے سے ذاتی طور پہ اگر آپ سوال پوچھ رہے ہیں, اور میں دونوں کیپیسٹیز میں ذاتی طور پہ بھی اور پی ٹی آئی کے ترجمان کے طور پہ بھی, اور یہ میں 14 مئی کو میں جب آن ایئر تھا, اور شاید میں پہلا شخص تھا اپنی پارٹی کی طرف سے جس کی طرف باقاعدہ یہ الفاظ استعمال ہوئے کہ جی اس کی پرزور مذمت کی جاتی ہے, وائلنس کی, ٹریس پاس کی, لوٹنگ کی, آرسن کی, وہ سب باتیں ہوئی. لیکن میں نے اسی گفتگو میں کہا تھا, اور آج تک اس پہ برقرار ہوں بطور ترجمان کے بھی اور انفرادی سطح پر بھی, کہ وہ اگر کوئی ایسی بات تھی, اگر وہ ایسا وائلنس ہوا ہے تو, اور وہ ایسی جو بھی ہوئی ہے, وہ آبویسلی میں انکار نہیں کر رہا کہ وہ ہوا ہے, لیکن وہ لوگوں کی انفرادی فیل تھا, وہ پارٹی کی کسی پالیسی. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو کنڈیم کرنے میں دیر کر دی تھی؟ کیونکہ 9 مئی کو ہی ابھی جب یہ سب شروع نہیں ہوا تھا تو عمران خان کی سٹیٹمنٹ یہ آئی تھی کہ دیکھیے آپ مجھے پکڑیں گے تو ریاکشن تو آئے گا نا. ہی واز ویری کول ود اٹ. اب آپ نے ریئلائز کر لیا کہ سینسٹیو چیزوں کو ایڈریس کیسے کرتے ہیں؟ نہیں جی, دیکھیں میں نے بات ابھی یہ ہو رہی ہے نا کہ یہ پارٹی کا قصور تھا یا پارٹی کی فیل تھا, یا پارٹی کا فیل نہیں تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں لوگوں کا انفرادی فیل تھا. ایک تو یہ انفرادی فیل کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں یہ لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن دیکھیں اگین میں پہلے انفرادی فیل اس طرح کہ کوئی دیکھیں کوئی مسٹری, ان کو آرگنائز کیا گیا تھا, ان کو لایا گیا تھا, ان کی پلاننگ ہوئی تھی. لیکن اگین میں اس میں نا بطول I don't think we need to go into that, but my larger issue ولی صاحب is کہ دیکھیں یہ بھی آپ کا ڈینائل ہے نا. جب تک آپ اس معاملے کو ڈینائی کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور پھر وہ ہیلنگ پروسیس جس کا آپ بات کر رہے ہیں وہ پروسیس شروع نہیں ہوگا پھر. نہیں دیکھیں, اس میں ایک میں نے آپ کو اس کا ایک پہلو بتایا. دوسرا پہلو یہ ہے, اور اس پہ بھی الیکشن اور اس کے نتائج سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہمارے ترجمان اعلیٰ ہیں رؤف حسن صاحب, وہ بھی میری موجودگی میں یہ بات کہہ چکے ہوئے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر باقاعدہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے 9 مئی میں. چلے وہ آفیشیل پوزیشن آ گئی ہے ان کی. اچھا ایک وہ اس میں بہت سی, تو اس لیے اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے پاکستان کے ووٹرز نے, یہ جو بیانیہ ہمارے خلاف بنایا گیا نا کہ جی ہم 9 مئی والے نہیں, ہم 28 مئی والے ہیں, وہ نہیں چلانا. چلے وہ ایک الگ بات ہے. مجھے اب صرف یہ بتا دیں, وہ بھی ایک الگ بات ہے, لیکن ہمارے ساتھ اب پرویز خٹک صاحب بھی موجود ہیں. ویری شارٹلی اف یو الاؤ می ٹو آسک اے کوسچن. ولید اقبال صاحب, میں آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنا چاہتی ہوں, ویری کیوریس ٹو نو اٹ. اب چونکہ آپ لوگ خود ایک کیتارسس سے گزر رہے ہیں, ایک بڑے ایکسپیریمنٹ سے آپ نے گزرے ہیں, کیا آپ نے ریئلائز کر لیا کہ جرنلسٹ کو اس طرح سے ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آپ نے یہ ریئلائز کر لیا کہ اگر کوئی جرنلسٹ آپ پہ تنقید کر رہا ہے تو آپ اس کو کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم میں سے بیشتر ایسے جنہوں نے اپنی نوکری لوز کی, اپنے کریئر کو سٹیک پہ لگایا, لیکن آج جب آپ کی پارٹی کو رائٹ کاز کے لیے ضرورت تھی تو ہم میں سے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ڈو یو ایون ریئلائز دیٹ؟ ہاں جی, ایک جو آپ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ بات ہی ایک بہت بڑی ہوئی ہے, اور یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے مناسب الفاظ استعمال کروں. میرے نزدیک, کیونکہ میں بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اچھی طرح جانتا ہوں, فرسٹ ہینڈ بھی, اور کچھ میں نے پڑھا بھی ہوا ہے جو میرے پیدا ہونے سے پہلے کی تاریخ ہے. پاکستان کی ڈیموگرافکس اور اس کے لوگوں کا مزاج جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو جو ہوا ہے دیٹ از دا کلوزسٹ وچ کین کم ٹو اے ریولیوشن. میں اسے ایک پنک ریولیوشن کہوں گا, جو بہت سی آئرن کرٹن والی کنٹری میں ہوئی تھی آفٹر دا فال آف دا سوویت یونین. وہ سرخ انقلاب نہیں, پنک انقلاب, اور وہ ووٹ لیکن سرکاری, یہ بھی دیکھ لیں, سرکاری نتیجہ کچھ اور ہے
اور اصل نتیجہ کچھ ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں ہمارے شدید بٹ اگین the larger question remains کہ اس مینڈیٹ کے ساتھ آپ کیا ایک ذمہ دار رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اس کے لیے میں نے آپ سے 2 سوال کیے تھے. میں آخری سوال کروں گا, پھر پرویز خٹک صاحب سے ہم بات کرنا چاہیں گے. وہ آخری سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ ہیلنگ پروسیس شروع کرنا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو آپ جو آپ کی جو دوسری جماعتیں ہیں جو آپ کے مخالفین ہیں, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ جے یو آئی ایف ہو, آپ ان کو لیجٹمیٹ پولیٹیکل پلیئر سٹیک ہولڈرز ماننے کے لیے ریڈی ہیں اب؟ کیونکہ پہلے تو آپ نہیں تھے, پہلے تو آپ کہتے تھے کہ ان کو اسمبلیوں میں نہیں جیل میں ہونا چاہیے. اب آپ ان کو لیجٹمیٹ پولیٹیکل پلیئرز ماننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کافی ایک پیچیدہ سا سوال ہے. بالکل سمپل سوال ہے, بالکل پیچیدہ نہیں ہے. نہیں یہ ملٹی فیسیٹڈ نہیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو جنرلی کر دوں, ہمارے مینیفیسٹو میں یہ بات, اب اس میں جرنلسٹ اور دوسری پارٹیز اور سب کور ہو جاتے ہیں. ہمارے مینیفیسٹو میں ایک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن والا حصہ بھی ہے جس کی ڈرافٹنگ میں نے بھی جو ہے شریک تھا. تو آبویسلی ہیلنگ پروسیس میں ہر طرح سے ہم تیار ہیں, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. کچھ ہمارا نہیں تو جو لوگ نکلے ہیں اور جنہوں نے وہ ووٹ کے ذریعے انقلاب برپا کیا ہے ان کا بھی احترام کیا جائے. ولید اقبال صاحب بہت شکریہ. ڈینائل حسین صاحب کہ اس طرح کے ریزلٹس کے بعد nobody is giving a proper statement. اور مجھے کہنے دیں کہ اب تک وہ ایک واحد سیاستدان جو ایٹ لیسٹ بات کا کانٹیکسٹ ہے, سوال گندم جواب چنا نہیں, بلکہ جو he means to answer the questions is only بلاول. بالکل. پرویز خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج. ان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی تھیں. پرویز خٹک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خٹک صاحب پہلے تو یہ کلیئر کر دیں کیونکہ آج کچھ خبریں چلی بھی ہیں اور پھر کچھ اس کا کچھ تردید بھی آئی کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے صدارت سے اپنی جماعت کے اور سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. تو واٹ از دا فیکچوئل پوزیشن؟ وہ غلط خبر دی, کسی نے غلط چلا دی. نہ استعفیٰ دیا نہ سیاست چھوڑی ہے. میں اپنا اسٹرگل جاری رکھوں گا, سیاسی آدمی ہوں, کیسے میدان سے بھاگوں گا. اچھا چلیں یہ تو کلیئر ہو گیا. بالکل. پرویز خٹک صاحب اب جو یہ الیکشن کا رزلٹ آیا ہے, ظاہر بات ہے جو آپ نے فیصلہ کیا, جس طریقے سے آپ اپنی سیاسی سفر کے لیے آپ نے ایک نیا راستہ اختیار کیا, وہ ووٹرز نے ریجیکٹ کر دیا. تو آپ نے کیا سبق اخذ کیا ہے اس سے؟ کوئی یہ تو ہوتا ہے کبھی پارٹی کا ہوا جس کی چلتی ہے وہ آ جاتی ہے. یہ تو الیکشن ہے, کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے. آگے پہ دیکھیں گے, ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی. کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا کہ ریجیکٹ تو یہ پاکستان سے تو نہیں ریجیکٹ. ایک الیکشن آیا, لوگوں نے فیصلہ کر دیا, آگے پھر دیکھیں گے, اپنے جدوجہد جاری رکھیں گے. لیکن جدوجہد میننگ فل بھی تو ہونی چاہیے. پرویز خٹک صاحب, آپ کے فارمر کولیگ جہانگیر ترین صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے نہ صرف پارٹی چھوڑی بلکہ سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کیا. آپ کی نئی پارٹی اور ان کی پارٹی تقریباً ساتھ ہی بنے تھے, جن سرکمسٹانسز اور جن فیوریبل سچویشنز میں بنے تھے وہ تقریباً ایک جیسی تھی, تو انہوں نے تو چھوڑ دی. لیکن آپ اپنا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو ان کے ساتھ میرا کوئی کنسرن نہیں, ان کی اپنی پارٹی ہے, میرا اپنا فیصلہ. چونکہ ہماری نئی پارٹی تھی, ہم نے منظم نہیں کیا تھا. میں نے محنت کرنی ہے, پارٹی کو منظم کرنا ہے, تنظیمیں بنانی ہے. لیکن اس میں زیادہ تر تو الیکٹیبلز 2018 والے تھے, پھر آپ کو منظم کرنے میں مشکل کیوں پیش آئی پرویز خٹک صاحب؟ 4 مہینے میں آپ مجھے منظم کر کے دیکھ لیں. 4 مہینے میں پارٹی تو منظم نہیں ہو سکتی. صرف لوگ ہیں, ہر حلقے سے میرے لوگ کھڑے ہیں. میرے اب ایک پارٹی صوبے میں بن چکی ہے, تھوڑے ووٹ زیادہ ووٹ اپنی جگہ پر. اب آگے میں نے تنظیمیں بنانی ہے, منظم کرنا. پارٹی منظم ہو جائے پھر مقابلہ صحیح ہوتا ہے. یہ تو اچانک ٹائم نہیں ملا. آگے لیکن اس میں یہ بھی تو آنسر ہے, اور نہ آپ کے لفظوں کی مجھے پرواہ ہے. پرویز خٹک صاحب اس میں یہ بھی تو ایشو ہے نا کہ جو جس بنیاد پہ آپ کی جماعت بنی اور دیگر جماعتیں بنی, ووٹر نے اس بیسک بنیاد کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو کیا ہو گیا یار, یہ تو ہوتا ہے, کوئی پہلی بار تو نہیں ہے. آئندہ پھر دیکھیں گے. ہم دیکھیں الیکشن مقابلے ہوتے رہتے ہیں, جیت ضروری نہیں ہے کہ بندہ جیتے. اپنے جدوجہد ہم نے جاری رکھا. ساری پارٹیوں کا حال ہوا, صرف میری تو نہیں. کون سی پارٹی نے یہاں پر دکھا ہے, جو پرانی پارٹی ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہوتا ہے, ہار جیت ہوتی رہتی ہے. کون سا مسئلہ, یہ ڈیلیور کریں گے یا نہیں کریں گے پھر دیکھا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے غلط فیصلہ ہو گیا؟ میں بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا, اور میں سیاسی آدمی ہوں, میں مقابلہ کرنے والا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. آپ کیوں میرے باتوں کو جھٹلا دیں گے؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلط فیصلہ, میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا.
آپ سے تو صرف پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں. جاری رکھوں گا. آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں مت ڈالے. اور صدیق صاحب, جب آپ الیکشن ہارنے کے بعد اپنے حلقے میں گئے تو پھر آپ کو ایک ایکسپیرینس ہوا اس کے بارے میں؟ ڈائریکٹ سوال ہم نے کرنا ہے اور وہ سوال کرنا ہمارا حق ہے اور ہم وہ کرتے بھی رہیں گے, کیونکہ اس پوزیشن میں ووٹرز نے آپ کو آن کھڑا کیا ہے. بہرحال آپ کا اپنا رائٹ ہے, آپ نے جواب دیا اور آپ نے کہا کہ آپ اپنا سکیں گے. گڈ لک ٹو ہم. لیکن دیکھیے کلیئر بات ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں ناراض کر دیا آپ نے, یہ ریجیکٹ ہو گئے. پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ, میں نے تو آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی بڑی کوشش. اچھا, بٹ جہاں پہ پرویز خٹک کی بات کریں, کیونکہ آج ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, ہم نے دو بڑی جماعتوں سے ہی بات کر لی. میں کوئکلی ذکر کرنا چاہوں گا جہانگیر خان ترین صاحب. جی آج انہوں نے ایک آنریبل جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. فہد صاحب بس 3 ٹاکنگ پوائنٹس میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کوئکلی ان کو کور میں کریں. جہانگیر ترین صاحب پہ یہ بطولی میں ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں ان کا سیاست چھوڑنا جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے. جہانگیر ترین نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان میں, چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہو, چاہے وہ اس سے پہلے ہو. وہ ایک سکسیسفل انٹرپرینور ہیں, سکسیسفل سیاستدان ہیں. ٹھیک ہے, اس الیکشن میں وہ نہیں کر پائے, لیکن ان کا جو رول ہے وہ بنتا ہے. اور میرا خیال میں میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلے سے نظر ثانی کریں گے, کیونکہ ابھی بھی پاکستان کو اس طرح, پاکستانی سیاست کو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے who really know how to fix things. تو ان کا رول ابھی بھی موجود ہے, اور میرے خیال میں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے کیا. آئی ووڈ ہوپ کہ شاید وہ اپنی ہی چینجز مائنڈ, اور جو ان کے کچھ بزنس ایڈوانٹیجز انہوں نے سبسڈیز کی مد میں لیے تھے, دیکھیں وہ سارا چلے, وہ تو چل ہی رہا ہے. بٹ ایز اے پالیٹیشین, ایز somebody who's always delivered, میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت اچھا. ٹھیک ہے فہد صاحب, دو پوائنٹس ٹو کور. سب سے پہلے تو آپ کا ایک آرٹیکل ہے, میں پڑھی تھی 30 جولائی 2023 کو آپ نے لکھا تھا, اور آپ نے تب پی ڈی ایم کو تبھی اینالائز کر لیا تھا جو ابھی ان کی حالت ہوئی ہوئی ہے. اس میں آپ نے کہا تھا کہ وہ they need to may not require the urgency of internal reform that Khan had scared them into executing. اور ابھی دیکھیے ایگزیکٹ 2 سال بعد ان کی یہی حالت ہو گئی ہے. میں نے بالکل یہ اس ٹائم جولائی میں کہا تھا کہ پی ڈی ایم کو بہت ضرورت ہے ان جماعتوں کو اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی, اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی, اور اس بات کو پہچاننے کی کہ ان کی سیاست اور آج کل کا جو ماڈرن پاکستان ہے اس میں, اور ماڈرن اور جو ینگ ووٹر ہے اس میں ایک ڈسکنیکٹ آ رہا ہے. لیکن افسوس کہ وہ نہیں ہوا, اور اب دھچکا لگا ہے. لیٹس ہوپ کہ اب ہوتا ہے. اب یہ پی ڈی ایم 2.0 اب دیکھیں ہونے تو یہ جا رہا ہے, اب گورنمنٹ ہونے جا رہی ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, بیکاز دیر از سو مچ رائڈنگ آن اٹ. ہمیں پاکستان کو ایک اچھی گورننس کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کو انٹرنل ریفارم ایک اور بڑا, اور مینیفیسٹوز میں ہم نے دیکھا ہے بڑا لیک کرتا ہے یہ والا اینگل. ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے, تھوڑا سا ایگریسو ہے لیکن اس سے بات کرنا ضروری ہے. فردوس عاشق اعوان صاحب, فہد صاحب یہ تھپڑ مارنے کا کلچر, یہ کیا کانفیڈنس ہے؟ سرکاری افسر کو پوری دنیا میں اگر کہیں پہ آپ سرکاری افسر پہ ہاتھ اٹھائیں تو اس کی سخت سے سخت سزا ہوتی ہے, اور یہ ان کے تھپڑوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ان کو اس کی سزا نہیں ملتی. ٹھیک ہے وہ جو بھی ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ بڑی افسوس کی بات ہے. تو ویری سیڈ. تو ہم لوگ یہاں پہ یہ سٹینڈ لے رہے ہیں کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو اس کی قانون کے مطابق ضرور سزا ملنی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے معاشرتی اخلاقیات کے بھی خلاف ہے, اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈس بھی اٹ لکس ریئلی بیڈ. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.